अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तीन जिम्मेदारी हर आकिल बालिग मर्द औरत को दी है। आज इसके ऊपर मुख्तसर सी बात होगी। तीन जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हर आकिल यानी अकल रखने वाला बालिग है, और चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, उसके सुपुर्द करी हैं। और उन तीनों जिम्मेदारियों के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछोगे। वो तीन जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने दीन को सीखना, कि हमारा दीन क्या है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी है उस दीन पे अमल करना, यानी दीन को सीखा, अब सीखने के बाद उस पे अमल करें। ये नहीं कि सिर्फ सीख लिया अब हम उस पे अमल नहीं कर रहे, बल्कि अपने दीन को सीखना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, और उस दीन पे अमल करना ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी ये है कि उस दीन को आलम में फैलाने की कोशिश करना, जी, कि वो अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन किस तरीके से पूरी दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में दाखिल हो जाए, हर एक कच्चे पक्के मकान के अंदर किस तरह से दाखिल हो जाए, उसकी फिक्र और कोशिश करना। ये तीन जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमें दी। अपने दीन को सीखो, उस पर अमल करो और उसकी दावत दो लोगों में। लेकिन आज हमने इस दीन को सीखा नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो इसलिए नाकाम है, इसलिए हर जगह परेशान है। आज हमारा होलिया तो जरूर दाढ़ी टोपी वाला है, हम मुसलमान घर में तो जरूर पैदा हो गए हैं, लेकिन जो मुसलमान के ऊपर हक हैं, जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की मखलूक के हक हैं, आज हम उन हक को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं। हमारे अंदर इस्लाम निकलता जा रहा है, कहने को हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर से इस्लाम निकलता जा रहा है, और गैरों के अंदर, उनके अंदर इस्लाम आ रहा है। उनकी जो तालीमात हैं, जो उनका अमल है, वो इस तरीके का अमल है जो अमल एक मुसलमान को करना चाहिए। एक वाकया बड़ा अजीब व गरीब मेरे सामने आया सुनने में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ का ये वाकया है। एक हिंदुस्तानी बंदा वहाँ पहुंचा टोक्यो, और वहाँ पे जाने के बाद उसने टैक्सी हायर करी, और टैक्सी करने के बाद उसको जिस यूनिवर्सिटी में जाना था उसने उस जगह का एड्रेस बताया, और उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उस टैक्सी में बैठ गया। कच्ची पक्की जबान में किसी भी तरीके से उसको रिश्ता समझाया और बैठ गया। जब टैक्सी वाला उसको लेके चलने लग गया, तो कुछ दूर पे पहुंचने के बाद उसने देखा कि टैक्सी वाले ने अपने टैक्सी के मीटर को बंद कर दिया है, और थोड़ी देर तक वो मीटर बंद रहा, वो मीटर चला नहीं। जब थोड़ी दूर गुजर गया तो उसने दोबारा से उस मीटर को चालू कर दिया, फिर उसमें रीडिंग आने लग गई, जो पैसे की रीडिंग होती है। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी पे उतरा, जिस जगह उसको जाना था, वहां लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हुए थे, उन लोगों ने उसको उतारा, वेलकम किया। उसके बाद उसको तो वहां की जबान नहीं मालूम थी जो यहाँ से गया था। अब वो किस तरीके से उससे बात करे, वो तो पूरा पैसा देना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसने मीटर को बीच में बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। क्यों मीटर को बंद करा है, पैसे को क्यों पूरा नहीं लेना चाह रहे हैं? तो उसने वहां के लोगों से ये बात कही कि भाई मैं एयरपोर्ट से इनकी टैक्सी में बैठा था यहाँ आने के लिए, रास्ते में मैंने देखा कि थोड़ी देर के लिए इन्होंने अपनी टैक्सी के मीटर को बंद कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद उसको चला दिया। तो ये मुझसे पूरे पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो इनको पूरा पैसा देना चाहता हूँ, फिर ये पूरा पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वहां के लोगों ने उनसे अपनी जबान में बात करी कि भाई आपने मीटर को क्यों बंद करा? तो उस आदमी ने ये बात बताई कि मैंने इनको एयरपोर्ट से बिठाया इस यूनिवर्सिटी पे लाने के लिए, और जिस टर्न से मुझे कार को मोड़ना था, जिस टर्न पे से मुझे कार को मोड़ना था, मेरी बेदहानी की वजह से वो टर्न मेरे माइंड से स्लिप हो गया, मैं उस टर्न को भूल गया, और फिर आगे 3-4 किलोमीटर दूर तक कोई भी दूसरा टर्न नहीं था जहां से मैं कार को मोड़ सकूं। तो मेरी भूल की वजह से, मेरी बेदहानी की वजह से जो रास्ता लंबा हुआ या जो गाड़ी एक्स्ट्रा चली है, मैं उसका चार्ज एक मुसाफिर से कैसे ले सकता हूं? अल्लाह अकबर! ये इस्लाम है कि अपनी गलती की वजह से जो मेरी गाड़ी थोड़ी ज्यादा चली है, जिस टर्न से मुझे मोड़ना था उस मोड़ से मैं नहीं मोड़ सका, मेरे जहन से निकल गया, आगे से मैंने एक टर्न लिया है, और वो उस मोड़ से लेके अगले टर्न तक जो मेरी कार एक्स्ट्रा चली है उसका चार्ज मैं इस मुसाफिर से कैसे ले सकता हूं? ये इस्लाम है। आज हमारे दिलों के अंदर से ये निकल गया।
بظاہر ہمارے چہرے داڑھی ٹوپی والے ضرور ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن اسلام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام ہے بھائیوں. وہ کوئی مسلمان نہیں تھا ٹیکسی والا، لیکن اس کے دل کے اندر اسلام تھا، اس کے اندر ایمانداری تھی جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. آج ہم لوگ اس سب چیزوں سے دور ہیں، اس لیے ہم ناکام ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنائیں اور اپنے باطن کو بھی اچھا بنائیں. ظاہر کو اچھا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہر کو اچھا بنانے کا مطلب ہے اپنا حلیہ اچھا کریں، اور باطن کو اچھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اچھا کریں. فرمایا کہ اسلام نام ہے، اسلام نام ہے اپنا جسم اللہ کو دے دینے کا. اسلام نام ہے اپنا جسم اللہ کو دے دینے کا، اور ایمان نام ہے اپنا دل اللہ کو دے دینے کا. یعنی ہمارا دل اللہ کی طرف ہو جائے، اور ہمارا اسلام، ہمارا لباس، ہمارا حلیہ ایسا ہو کہ لوگوں کو ہمیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم کہیں پہ جائیں تو ہمیں وہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مطلب کہ ہمارے حلیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ ہمارے لباس سے، نہ ہمارے گیٹ اپ سے، نہ ہماری بات چیت سے، نہ ہمارے لین دین سے، نہ ہمارے گھر گرہستی سے، کسی بھی جگہ سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، نام بتانا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے ہاں جی یہ مسلمان ہے. اور جبکہ اللہ نے کیسے بڑے بڑے اکرام رکھے ہیں ہمارے لیے، کیسا اللہ نوازنے والا ہے، کیسا اللہ بڑا ہمارا ہے. لیکن آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن بھائیوں دوستوں، اللہ کو چھوڑ کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اس دین کے اندر رہ کے آنے والی پریشانیاں تو ہم اٹھا سکتے ہیں، لیکن دین کو چھوڑ کے کتنی بھی موجوں والی زندگی کیوں نہ مل جائے، اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مچھوارے نے ایک مچھلی کا شکار کیا. بڑا پیارا چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک مچھوارے نے ایک مچھلی کا شکار کیا، اور اس مچھلی کو باہر لے آیا پانی سے. اور باہر لانے کے بعد وہ مچھوارا اس مچھلی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مچھلی، تجھے پتا ہے میں تجھے کہاں لے کے آیا ہوں؟ میں تجھے جس جگہ لے کے آیا ہوں، اس جگہ بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس جگہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس جگہ بہترین مکانات ہیں، اس جگہ بہترین کھانے کی چیزیں ہیں، اس جگہ بہترین ایک سے ایک اے سی، کولر، فریج، اور جو ہے صوفے، ڈائننگ ٹیبل، بہت اچھا اچھا سامان ہے، بہت عالی شان دنیا ہے، خزانے ہیں اور مال دولت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں اس مچھلی کو سنا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ اس مچھلی کو بولنے کی قوت دے دے، اس کے منہ میں زبان دے دے، تو وہ اس مچھوارے سے کیا جواب دے گی؟ وہ مچھلی اس مچھوارے سے یہ کہے گی کہ اے مچھوارے، بھلے یہاں پہ کوٹھی بنگلے ہیں، بھلے یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بھلے یہاں پہ اے سی، کولر، فریج، واشنگ مشین سب ہے، لیکن اس جگہ پہ میری زندگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ خشک جگہ ہے اور میری زندگی پانی کے اندر ہی باقی ہے. بھلے تمہاری اس خشک زمین پہ بڑے اچھے اچھے مکانات ہوں، بڑی اچھی اچھی کھانے کی چیزیں ہوں، بڑی اچھی اچھی زندگی گزارنے کے سامان ہوں، لیکن میرے لیے اس میں صرف اور صرف موت ہے. میں اس میں رہ کے سکون حاصل نہیں کر سکتی، میں اس میں رہ کے زندہ نہیں رہ سکتی. اگر زیادہ دیر مجھے اس زمین پہ رکھا تو میں مر جاؤں. تم مجھے واپس میرے پانی کے سمندر میں پہنچا دو، اس سمندر میں آنے والی پریشانیاں میں برداشت کر لوں گی، اس سمندر کے اندر آنے والی تکلیفیں میں برداشت کر لوں گی، اس سمندر کے اندر آنے والے بڑے بڑے سیلاب اور بھونڈر تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن تمہاری اس خشک زمین کے کوٹھی بنگلے مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں میری زندگی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو حال مچھلی کا ہے وہی حال ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے، کہ اللہ کے دین پہ رہ کے کوئی پریشانی آئے میں برداشت کر لوں گا، اللہ کے دین پہ چل کے اگر میرے اوپر کوئی دشواری آتی ہے میں برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اگر میں نے زندگی گزارنا چاہا تو میرے لیے اس میں موت ہے. میں اس میں رہ کے سکون حاصل نہیں کر سکتا. میں کتنا بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر لوں، میں اس میں رہ کے سکون حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس میں تو صرف اور صرف میرے لیے موت ہے. اور اگر اللہ کے دین پہ میں عمل کر رہا ہوں تو بھلے کوئی پریشانی آئے میں اس پہ صبر کر لوں گا، میں اس میں بقا رہوں گا. اور پھر ایک مثال اور دے کے فرمایا اسی مچھلی کے ذریعے سے حضرت والا نے فرمایا
کہ ایک انسان مچھلی کو پانی سے نکالتا ہے، تو جب وہ اس کو پانی سے نکالتا ہے تو مچھلی جو ہے تڑپتی ہے، بہت زیادہ تڑپتی ہے، پھر تھوڑا کم تھوڑا کم تھوڑا کم، آخر میں آ کے وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک اس مچھلی کے اندر تڑپ باقی ہے، جب اس مچھوارے نے اس مچھلی کو پانی سے نکالا اور جب تک اس مچھلی کے اندر تڑپ باقی ہے، تب تک اگر اس کو واپسی پانی میں چھوڑ دیا جائے، واپسی پانی میں ڈال دیا جائے، تو اس کی زندگی بچ جائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گی، وہ بچ جائے گی، وہ زندہ رہے گی۔ اور اگر ایک بار وہ تڑپتے 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 اس کی سانس رک گئی اور وہ مچھلی مر گئی، اب اس کے بعد چاہے تم اس کو شہد میں ڈالو، یا تم اس کو جو ہے زعفران میں ڈالو، یا تم اس کو پانی میں ڈالو، یا دودھ کی نہروں میں ڈالو، اب اس کے لیے کوئی بھی چیز فائدے مند نہیں ہے، کیونکہ اب وہ مر گئی۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا تھا وہ تڑپ رہی تھی، جب تک اس کے اندر تڑپ باقی تھی تب تک اگر پانی مل جاتا تو وہ بچ جاتی، اور جب اس کو پانی ملنا بند ہوا اور اس کی تڑپ بند ہو گئی اور اس کی سانسیں رک گئیں اور وہ مر گئی، اب اس کو تم کتنا ہی بہترین سے بہترین شہد اور مشک اور زعفران اور دودھ اور گھی کی نہروں میں کیوں نہ ڈال دو، اس کے لیے زندگی ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب ایک ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، ایسے ایمان والے کا دل تڑپتا ہے، اور جب تک اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے تب تک اگر وہ توبہ کے پانی سے اپنے دل کو صاف کر لے، توبہ کے پانی سے اپنے دل کو دھو لے، تو وہ دوبارہ سے صاف ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے دل کے اندر اعمال کا نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر سے اس کا دل نورانیت سے چھا جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور توبہ کا پانی نہ ملے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، یعنی دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر اس کو خیر کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی ہی آپ دین کی بات کر لیں، کتنی ہی آپ اللہ رسول کی بات کر لیں، کتنا ہی آپ سمجھا لیں، لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ جیسے اس مچھلی کا تڑپتے تڑپتے دم نکل گیا تھا، اسی طریقے سے گناہ کرتے 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 اس تڑپ کو پورا ختم کر دیا اور دل کالا کر دیا۔ تو بھائیوں دوستوں، یہ جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس زندگی کو بنا لیں گے اور پھر جب ہم اللہ کے وہاں حاضر ہوں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، ہاں، پھر اللہ کے یہاں ہماری پوچھ ہوگی، پھر اللہ میزبان ہوں گے اور ہم مہمان ہوں گے اور اللہ ہماری میزبانی کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ میزبان کریں گے۔ ہاں، تو بھائیوں، یہ چھوٹی سی زندگی میں رہ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے، اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے، اپنے ظاہر کو بھی اچھا کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی اچھا کرنا ہے، ہمارا اوپری لباس بھی اچھا ہو، سنت شریعت والا ہو، اور ہمارا دل بھی پاک ہو، ہاں، اندر سے بھی ہم اللہ کے ہوں اور اوپر سے بھی ہم اللہ کے ہوں۔ پھر دیکھیں کیسا زندگی میں مزہ آتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو مزیدار زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سچی پکی اللہ کی بندگی میں آ جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں جہاں جا کے انسان بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔